बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज तीन खबरें हैं। आईएसआई के सरबरा नदीम अंजुम साहब की तकर्री का मामला इस वक्त सोशल मीडिया की बहस बना है, इसकी क्या वजह है और ये खबरें कौन फैला रहा है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी आज इम्पॉर्टेंट खबर, ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम के अंदर जो हमले किए हैं अपनी जमात के ऊपर, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ताबड़तोड़ हमले थे तो गलत नहीं होगा। इन हमलों के पीछे कितनी सच्चाई है और कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान का जायज़ा लेंगे। और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया दुनिया भर को, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस जाती है, अब दोबारा दौरे को शेड्यूल किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम के सरबराह ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ था दुनिया के सामने रखा, क्या ये हमारी जीत हुई है? राय साहब, सबसे पहले आईएसआई के सरबराह नदीम अंजुम, जनरल नदीम अंजुम पाकिस्तान में जब उनकी तकर्री की बात आई, लेकिन सर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही थी और कहा यह जा रहा था कि एक लंबी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की रुदात भी बाज़ लोगों ने सच्ची झूठी जैसी भी सामने रखी। और फिर अब बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी सर इसके ऊपर एक बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया है। तो सर असल में ये कहानी असल में है क्या? देखिए हाशमी साहब, इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं। पहले जो इसका एक अहम पहलू है वो नाजरीन के सामने रखते हैं। एक तो देखें, आपके जो 4 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे नवंबर 2022 में, उनकी जो लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन 4 जनरल्स में से नवंबर 2022 में एक को आर्मी चीफ बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब जो आपके जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिनको लगाया गया है रावलपिंडी का कोर कमांडर हाल ही में, वो उन 4 मोस्ट सीनियर जनरल्स में शामिल होंगे। और चूंकि अब उनको कोर भी कमांड करवा दी गई है, यानी रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि वो नए आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि पाक आर्मी के अंदर ये एक रवायत है कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त आपका नाम, यानी किसी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम मोस्ट सीनियर जनरल्स में भी हो और उसने कोर भी कमांड की हो, तो उसको ज़्यादा एलिजिबल समझा जाता है। और इससे पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम ओहदे पर काम भी करते रहे हैं, और आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा जो है ये आर्मी चीफ के बाद सबसे ज़्यादा अहम ओहदा समझा जाता है। उसके बाद आप आ जाएं लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास पर। अब जो जनरल अज़हर अब्बास हैं, इनको लगाया गया है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और इससे पहले थे ये रावलपिंडी के कोर कमांडर। और नवंबर 2022 में जो 4 सबसे ज़्यादा सीनियर जनरल्स होंगे, उनमें जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी शामिल होगा। तो इस तरह चूंकि उन्होंने कोर भी कमांड की हुई है रावलपिंडी की, वो मोस्ट सीनियर जनरल्स में भी शामिल होंगे, तो इस तरह वो भी एलिजिबल हो जाएंगे नए आर्मी चीफ के लिए मुमकिना एक उम्मीदवार के तौर पर। इसी तरह जनरल नोमान, ये जो 4 जनरल्स मोस्ट सीनियर होंगे उनमें जनरल नोमान का नाम भी शामिल होगा, और उन्होंने पेशावर की कोर कमांड की हुई है। तो जाहिर है कि ये एक जो एडिड हम ये कहते हैं कि क्राइटेरिया कि अगर किसी ने कोर भी कमांड की हो तो उसके चांसेस ज़रा ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो इस तरह ये 3 जनरल्स के चांसेस, तो ये 3 तो बिल्कुल वाज़ेह थे कि इन्होंने कोर भी कमांड की है और ये मोस्ट सीनियर भी होंगे। अब मामला था जनरल फैज़ हमीद का। तो जनरल फैज़ हमीद भी इन तीनों की तरह नवंबर 2022 में जो टॉप 4 जनरल्स हैं उनमें शामिल तो थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोर कमांड नहीं की हुई थी। तो ये अब जो उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया गया, उसकी वजह से अब वो भी एलिजिबल हो गए हैं कि चारों के चारों हमारे जो सीनियर जनरल्स होंगे, सबका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, सबका बड़ा शानदार करियर है। और जाहिर है कि जब वो इस मकाम पर पहुंचे हैं और उनकी जो प्रमोशन हुई हैं, तो इनका बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का करियर था। लेकिन अब ये चारों जो हैं ये एलिजिबल हैं, और इन चारों में से किसको आर्मी चीफ बनाना है और किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना है, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होगा। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया। अब दूसरी जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं
وہ اسپیکولیشنز پہلے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسپیکولیشنز کیا ہیں اور کون کر رہا ہے اور کون سوشل میڈیا پر یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اور کچھ ہلکے یہ الزامات لگا رہے ہیں, خاص طور پر جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے, کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے کچھ نام تجویز کیے گئے تھے, اور ایک نام ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل آصف غفور کا نام تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے. لیکن چونکہ ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی, تو اس کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. یہ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ اس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی کچھ ہلکے الزامات عائد کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قریبی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نیکسٹ ایئر مارچ تک کنٹینیو کرنے دیا جائے. اس کے بعد اگر ان کو کور کمانڈ کروانی ہے, ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کرنی ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کو کور کمانڈ کروائی جائے. اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں چونکہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم وہ شریک نہیں تھے, اور جو آپ کے کور کمانڈر پشاور لگائے گئے ہیں جنرل فیض حمید وہ شریک تھے, تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے چونکہ ریسرچ نہیں کی ہوتی, تحقیق نہیں کی ہوتی, تو اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے اور مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے جان بوجھ کے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس طرح کا تاثر دیا کہ کوئی جنرل ندیم انجم کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اور جو میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی, اس کے متعلق بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی پرائم منسٹر نے اپنے نام رکھے, لیکن جنرل باجوہ نے اصرار کیا کہ نہیں, اب تو ہم نے انسٹیٹیوشن کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو فیصلہ کر لیا ہے وہی فیصلہ ہوگا. اب اس میں حقیقت یہ ہے ہاشمی صاحب کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا انتخاب ہوتا ہے, یعنی جب ان کو لگایا جاتا ہے, تو بالکل اسی طرح جس طرح سے آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو 5 جنرلز کے نام جاتے ہیں وزارت دفاع کے تھرو پرائم منسٹر آفس. اسی طرح جب ڈی جی آئی ایس آئی کا انتخاب ہوتا ہے تو یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ وفاق کے تحت کام کرتا ہے, اور اس کے لیے 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس, یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے پاس 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام جاتے ہیں. اس میں آرمی چیف کا ان پٹ یقیناً بہت اہم ہوتا ہے, لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آخری دن یا آخری لمحے میں یہ فیصلہ کیا جائے, جس طرح کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو میٹنگ ہوئی بالکل آخری دن, یعنی جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی اس دن کوئی ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہو گیا اور جنرل باجوہ نے اپنے نام سامنے رکھ دیے اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے نام سامنے رکھ دیے. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو اتنے اعلیٰ سطح کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی جیسے اہم عہدے پر جب پوسٹنگ ہوتی ہے, تو یہ پہلے سے ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے, پہلے سے مختلف رپورٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لی جاتی ہیں, اور یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کور جنرل فیض نے ابھی تک کمانڈ نہیں کی ہوئی تھی, تو یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. اب آ جائیں ان اسپیکولیشنز کے اوپر کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی, جس کو ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے اندر بنا دیا گیا ہے, ایک ایشو بنا دیا گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آرمی کے کلچر سے واقف ہیں یا ایسے رپورٹرز یا ایسے صحافی جو آئی ایس پی آر کی بیٹ کرتے ہیں اور فوج کے متعلق خبریں اکٹھی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ میری بھی بطور صحافی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج کے متعلق خبریں اکٹھی کرنا اور اپنے ویورز تک پہنچانا. تو انہیں معلوم ہے کہ جب کوئی ٹرانسفرز اس لیولز پر ہوں, یعنی کور سے اگر کسی کی ٹرانسفر ہو تو اس صورت میں ایک فیئر ویل اور اس کے بعد دیگر کئی ایسی تقریبات ہوتی ہیں کہ جن میں نئے آفیسر کو اپنا چارج لینے میں 1 سے 3 ہفتے تک بھی لگ جاتے ہیں. کئی ریسنٹ مثالیں ہیں کہ جہاں ایک کور کمانڈر کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا اور ان کی پھر کور میں ایک فیئر ویل بھی ہوئی, پھر ایک سیریز آف جو ہے وہ تقریبات بھی ہوتی ہیں, اور کوئی 3 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں چارج سنبھالنے میں.
تو ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے، یا آسان الفاظ میں اپنے ویورز کو یہ بتاتے ہیں کہ فوجی ذرائع سے اور عسکری ذرائع سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ کور کمانڈر کراچی تھے، اور اسی طرح جنرل فیض نے آئی ایس آئی کے اندر ان کا بڑا کریئر رہا ہے، اس سے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے بھی وہ آئی ایس آئی میں تھے. تو یہ ایک تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ جب جنرل فیض اپنا چارج سنبھالیں گے ایز کور کمانڈر پشاور، اور خاص طور پر جنرل ندیم انجم جب باضابطہ اپنا چارج سنبھالیں گے. اور آج کی ڈیٹ تک انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تک اپنا چارج نہیں سنبھالا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. دوسرا، چونکہ جنرل ندیم انجم جب آئی ایس آئی میں آئیں گے اور چارج سنبھالیں گے تو پھر ان کو پورے ادارے کے متعلق بریفنگ لینی پڑے گی، پورے آپریشنز کے متعلق بریفنگ لینی پڑے گی، افغانستان کی صورتحال کے متعلق بریفنگ لینی پڑے گی. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہونی تھی. ایک اسپیشل سیل بھی بنایا گیا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، تاکہ پاکستان کے جو سول اور ملٹری انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ مل کر کام کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ جنرل ندیم انجم نے تو ابھی جوائن بھی نہیں کیا تھا، تو ان کے پاس یہ ساری معلومات نہیں ہو سکتی تھیں، جبکہ جنرل فیض حمید اس سے پہلے کابل کا دورہ بھی کر چکے تھے. پورا جو پیس پروسیس ہے، افغان پیس پروسیس، جو کہ قطر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تھا، اس میں جنرل فیض حمید کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور درجنوں مرتبہ انہوں نے قطر کا دورہ بھی کیا اور وہ اس پیس پروسیس میں شامل رہے. اور ریسنٹ جو جتنے بھی مذاکرات ہوتے رہے افغان طالبان اور امریکی حکام کے درمیان، اس کا بھی حصہ رہے جنرل فیض حمید. تو اس لیے جنرل فیض حمید نے اس کیپیسٹی میں شرکت کی تھی یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور جنرل ندیم انجم نے اس وجہ شرکت نہیں کی تھی کہ ابھی تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اسلام آباد میں آ کر چارج بھی نہیں سنبھالا. لیکن چونکہ لوگوں نے کنٹروورسی ایک کریٹ کرنی ہوتی ہے، اور یہ لوگ بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے کرتے ہیں، خاص طور پر نون لیگ نے یہ کنٹروورسی کریٹ کی اور اس طرح کا تاثر بھی دیا کہ جی وہ نوٹیفیکیشن رک گیا ہے. اور آج کی میٹنگ سے تو یہ بالکل ایویڈنٹ ہو گیا ہے کہ جنرل باجوہ کے اور پرائم منسٹر کے کوئی اختلافات تھے. لیکن ہم نے اپنے جو ذرائع سے پوچھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ پہلے سے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل کر رہا ہے ہاشمی صاحب، یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ فوج کے اندر کوئی دراڑ پیدا کی جا سکے، فوج کے اندر کوئی تقسیم پیدا کی جا سکے. لیکن دیکھیں پاک فوج جو ہے یہ بڑا ایک منظم ادارہ ہے، تو اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس سے پاک فوج کا جو اندرونی ڈسپلن ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہمارے دشمن ہیں اور یہ جو ہماری ہوسٹائل قوتیں ہیں، جن کو یعنی بھارت آپ کہہ سکتے ہیں اور دیگر ہوسٹائل قوتیں، وہ پھر اس طرح کی جو کیمپینز ہیں ان کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، ان کو ہیڈ لائنز بھی بناتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، یہ انڈیا کے جو نیوز پیپرز ہیں اور انڈیا کے چینلز ہیں وہ بھی اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا سول اور ملٹری اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. راز صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جس بھارتی میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا کا تو کام یہی ہے، کیونکہ انہیں افغانستان کے اندر بہت مار پڑی ہے اور مار پڑتی رہے گی. 20 سال کی انویسٹمنٹ تھی ان کی، وہ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی اور انہیں بھاگنا پڑا، تو اوبیسلی سر وہ چیخیں تو ماریں گی. وہ میڈیا سیل جس کا ذکر آپ نے کیا نون لیگ کا، تو سر فرق تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ بھارتی میڈیا ہو چاہے مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل ہو، بلکہ ان کے جو لیڈران ہیں، مروسی سیاست کے جو کردار ہیں، راز صاحب ان کی درخواستوں میں پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے نام ہے. تو سر مجھے تو کم از کم کوئی حیرت نہیں ہے. اور یہ ایک گیم تھی، ایک طریقہ کار تھا، جس طرح ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہی لوگ ہیں، یہی فرد ہے جس نے جمہوریت کے خلاف کچھ کر دیا. تو سر آج اگر مریم کوئی بات کرتی ہیں، بھارت کی زبان اگر بولتی ہیں، تو سر مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. دیکھیں بھارتی میڈیا کا تو قصور ہم کہتے ہیں کہ کم ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا کو یہ میٹ کون دیتا ہے، یہ جواز کون دیتا ہے. یعنی مریم نواز نے جو ٹاک کی جنرل فیض کے بارے میں، وہ ظاہر ہے کہ بھارتی میڈیا کی بھی ہیڈ لائن بنی. اس کے بعد مریم نواز نے ٹویٹس کیے تاکہ ان کی ظاہر ہے کہ ریچ جو ہے وہ براڈر ہوتی ہے، تو وہ ٹویٹس کیے تاکہ وہ ٹویٹس بھی ان کے مانیٹر ہوں اور وہ بھی بھارتی میڈیا کی ہیڈ لائن بنے. اور ایک ایسے موقع پر انہوں نے یہ کیا جب جنرل فیض جا رہے تھے کور کمانڈر کے طور پر، اور مریم نواز کو بھی پتا تھا کہ جنرل فیض ایلیجیبل ہو جائیں گے نئے آرمی چیف کے لیے، اگرچہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا.
اور اس بات کا کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہمارے 4 ٹاپ جنرلز ہیں، ظاہر ہے کہ سب کا زبردست کریئر ہے، تو ان میں سے کون آرمی چیف بنے گا، لیکن ایک ان کو جو خطرہ تھا کہ کہیں جنرل فیض حمید نہ آرمی چیف بن جائیں، تو ان پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو متنازع بنانے کے لیے، اور اپنا جو ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جو ان کی پٹیشن تھی اس کے اندر یہ جواز بنانے کے لیے کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ہم یہ بہانہ بنا لیں گے کہ ہم نے تو جنرل فیض کے خلاف چونکہ یہاں پہ میڈیا ٹاک کی تھی اور ان کے اوپر الزامات لگائے تھے، تو یہ جو ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے۔ تو وہ جو پورے ٹویٹس تھے مریم نواز کے، اور مریم نواز کی جو ٹاک تھی وہ اس کانٹیکس میں تھی، اور اس وقت بھی جنرل فیض کو جو متنازع جی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ISI کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نئی تقرری پر، اس کا کانٹیکس بھی ہاشمی صاحب یہی ہے۔ سر، یہ بات یہاں نہیں رکتی، یہ مریم نواز وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس بات کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرا جو گروپ ہے حمزہ نے بھی بات کہی، رانا ثناء اللہ بھی، تمام لوگ کر چکے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جب لندن آتے ہیں، یہاں پر ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس کو کور کیا تھا، لال رنگ کا مفلر پہن کے، سویٹر پہن کے، اور یہ لندن کی سڑکوں میں، اور یہ جو آپ کا آکسفورڈ سٹریٹ ہے یہ پھرتے رہے، پوری قیادت یہاں پہ موجود تھی، جا کے انہوں نے سوال جواب ہوئے۔ اور سر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فیصلے تو سر کہیں اور سے ہوتے ہیں، یعنی میرے جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ٹرین کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہ ایک شخصیت بیٹھی ہیں جو یہ فیصلے کرتی ہیں۔ تو سر کیا کہیں گے؟ خواجہ آصف صاحب کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، اور یہ حملے رکیں گے نہیں سر۔ ایک آپ کو واضح تفریق نظر آتی ہے، یہ صرف حملوں کا تک محدود نہیں ہے، بیانات کی حد تک یہ چیزیں محدود نہیں ہیں، ڈویژن واضح ہے۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے راج صاحب، اس کا پارٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ لیڈر کون، کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نیریٹو کی ایک جنگ شروع ہو گئی، قیادت کی جنگ شروع ہو گئی، اور یہی وہ خواجہ آصف صاحب ہیں راج صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف قیادت کا ہے۔ دیکھیں، خواجہ آصف نے یہ جو تازہ ترین بیانات دیے ہیں اور ٹی وی کیمروں کے سامنے دیے ہیں، اصل میں تو انہوں نے مریم نواز کے ایک بیان کی مخالفت کی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اشارتاً اس کو مسترد بھی کیا ہے۔ اور وہ بیان یہ تھا مریم نواز کا کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی پارلیمنٹ میں حمایت کی۔ اب انہوں نے سارا ملبہ گرانے کی کوشش کی تھی شہباز شریف پر اور خواجہ آصف پر، کیونکہ خواجہ آصف قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر تھے اس وقت مسلم لیگ نون کے، اور اب بھی پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تو خواجہ آصف نے اب یہ جو مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ میں ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی، اس حوالے سے ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے وہ جو لندن والا مشہور زمانہ اجلاس تھا جس میں حلف لیے گئے تھے قرآن پاک پر کہ آج جو میاں نواز شریف ہدایات دیں گے یہ ہدایات کسی صورت باہر نہیں جانی چاہیے، اور کوئی کسی کو نہیں بتائے گا قطعاً کہ میاں نواز شریف نے اصل میں یہ ہدایت دی تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے۔ تو خواجہ آصف نے اس ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ ایک تو میں پارلیمانی لیڈر تو ہوں مسلم لیگ نون کا قومی اسمبلی میں، لیکن میری پارٹی کے اندر جو اوقات ہے وہ مجھے پتہ ہے، اور میری یہ اوقات نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے کہ میں نون لیگ کے جو 84 ارکان اسمبلی ہیں ان کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کر دوں، میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر، شہباز شریف کی مرضی کے بغیر، اور جو قیادت ہے اس کی مرضی کے بغیر، یعنی مریم نواز کی مرضی کے بغیر۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ہم نے ووٹ کیے تھے جنرل باجوہ کی حمایت میں، ان کی ایکسٹینشن کی حمایت میں، اور اب جب ہم ووٹ کر چکے ہیں تو 2 سال کے بعد ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں کیا تھا یا وہ کسی اور نے کر دیا۔ یعنی اصل میں وہ ڈینائی کر رہے تھے مریم نواز کے اس بیان کو جس میں وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا ہے اور میرے اوپر اب یہ الزام آ رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی میں نے کوئی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈلوایا،
تو لوگوں کے پاس تو فون بھی تھے، یعنی جو 84 ارکان قومی اسمبلی تھے نون لیگ کے، تو وہ اتنے بھولے بھالے تو نہیں تھے، وہ تو میاں نواز شریف سے ڈائریکٹ فون کر کے پوچھ بھی سکتے تھے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ کئی لوگوں نے میاں نواز شریف سے فون کر کے پوچھا بھی، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11-12 لوگ تھے ہم مسلم لیگ نون کے جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملے اچھا تھے اس اجلاس میں، رائے صاحب، تو یہ ظاہر ہے کہ ان سب کو سوری، پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے یہ بڑے تفصیل سے بتایا کہ 11 لوگ تھے، 12 لوگ تھے، فون ہوتے رہے، خرم دستگیر حلف، ساری بات ہوگی۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر مریم کے کیمپ سے یہ بات بارہا پرائیویٹلی یا کہی جا رہی ہے، یا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم نے تو اس لیے کی تھی کہ ہمیں بدلے میں کچھ مل جائے، اور زبیر صاحب اسی لیے گئے تھے ملنے کے لیے، تو کچھ ملا نہیں، تو لہٰذا اب وہ جہاں تک ہے بلیم گیم ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو خواجہ آصف صاحب تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، یا ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا باقی لوگوں کی طرف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اصل مقصد تو اس وقت یہی تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت ہم پارلیمنٹ میں کریں، اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ڈیل مل جائے، یعنی میاں نواز شریف کو بھی ڈیل مل جائے اور مریم نواز کو بھی ڈیل مل جائے۔ اور مسلم لیگ نون کے کچھ انسائیڈرز یہ کہتے ہیں کہ کچھ اپنے پاس سے جھوٹی یقین دہانیاں بھی گھڑی گئی تھیں، اور میاں نواز شریف چونکہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا ایک نام نہاد بیانیہ ہے، یہ صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک کوئی ڈیل نہ مل جائے، اور جس وقت کوئی ریلیف مل جائے تو یہ بیانیہ جو ہے اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک ڈیل کی آس تھی، ڈیل کی امید تھی، اور وہ ڈیل کی آس اور ڈیل کی امید ہاشمی صاحب اس وجہ سے بھی تھی کہ اس سے پہلے شہباز شریف ایک ڈیل لے چکے تھے میاں نواز شریف کے لیے، جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اسلام آباد میں آیا تھا، اور شہباز شریف نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ایک ڈیل کر کے میاں نواز شریف کو میڈیکل ویزے پر باہر بھجوا دیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو محمد زبیر کو بھیجا گیا تھا بعد میں جنرل باجوہ کے پاس اور جنرل فیض حمید کے پاس، جن جنرل فیض حمید کے متعلق اب الزامات لگا رہی ہیں مریم نواز، ان دونوں کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مریم نواز کی نااہلی ختم کروانے کے لیے کوئی ان سے کہا جائے کہ آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں، اور ساتھ ہی جنرل باجوہ سے بھی کہا جائے کہ کوئی ریلیف دیا جائے شریف فیملی کو۔ لیکن ادھر ان کو بتا دیا گیا بڑا ہی دو ٹوک انداز میں جنرل باجوہ نے بھی کہ جو آپ کے عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت دیکھے گی، جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ دیکھے گی۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو انہوں نے حمایت کی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی، اس کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی، کیونکہ اگر کوئی ڈیل کی یقین دہانی کروائی گئی ہوتی تو بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر خود محمد زبیر کی ان ملاقاتوں کا بھانڈا نہ پھوڑتے، کیونکہ پھر تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی بیک فٹ پہ ہوتی کہ یہ پول تو پھر ہمارا بھی کھل سکتا ہے، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی اگر آپ حمایت کریں پارلیمنٹ میں تو آپ کے ساتھ ہم کوئی رعایت کر دیں گے۔ لیکن جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پول کھولا محمد زبیر کا کہ انہوں نے آ کے ملاقات میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کی، اور آن ریکارڈ بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ جو ان کی نااہلی کے معاملات ہیں، مقدمات کے معاملات ہیں، وہ عدالتیں دیکھیں گی اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو جھوٹی یقین دہانیاں تھیں وہ خود ہی کہیں گھڑی گئی تھیں، شاید میاں نواز شریف کے قریب ہونے کے لیے کسی نے گھڑی ہوں۔ لیکن اب یہ بات کہنا کہ میں اس مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ابھی آپ ٹائم لائن نکال کے دیکھ لیں ان کی ٹویٹر کی، کہ ان دنوں میں مریم نواز کا ٹویٹر کدھر تھا، بالکل خاموش تھا۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف کی ضمانت کا کیس بھی لگا ہوا تھا، اس وقت بھی ایک ڈیل کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی مریم نواز کا ٹویٹر خاموش تھا۔ تو یہ مریم نواز جو ہیں وہ جب بھی ان کو یہ آسرا ہوتا ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے گا، کوئی چور دروازے سے، بیک ڈور سے، خاموش ہو جاتی ہیں۔ میاں نواز شریف بھی اپنا بیانیہ جو ہے وہ اپنی زنبیل میں ڈال کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن جب ڈیل نہیں ملتی تو پھر یہ نام نہاد بیانیہ باہر نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی دباؤ ڈال کر ہم کوئی ڈیل لینے کی کوشش کریں۔ لیکن اب یہ دباؤ ڈالیں، مفاہمت کریں، مزاحمت کریں، ہاشمی صاحب ان کو اب کوئی ڈیل ملنے والی نہیں ہے، اور یہی ڈیسپریشن ہے جس کے اندر جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف شہباز شریف کا ایک کیمپ بن گیا ہے، مریم نواز کا دوسرا کیمپ بن گیا ہے۔ تو یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے نون لیگ، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے، کیسے اس بند گلی سے نکلیں۔
राय साहब, टाइम चूंकि काफ़ी हो गया, किल्लत के बायस हमने इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान ऑब्वियसली और फिर न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान दोबारा रीस्केड्यूल किया जा रहा है, और फिर जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के सरबरा जो है उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इस पे बात करनी थी और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ दुनिया ने माना है और दौरा न्यूजीलैंड का कैंसिल होता है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम के सरबरा को घर जाना पड़ा। इस पर मेरा ख्याल है कि हम कल तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा शो था, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, और आज की जितनी भी हमारी बहस हुई और जितनी भी गुफ्तगू हुई, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।